बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलफूजात हज़रत मसीह माऊद 19 अप्रैल 1904। फरमाया, बावजूद इसके कि इंसान अपने नफ्स के अंदर इख्तियार और कुदरत का एक मादा पाता है, मगर फिर भी वह इलाही कुदरत के तसर्रुफ़ात से बाहर नहीं है, और उसे हर वक्त इस बात की ज़रूरत है कि तमाम क़ुव्वतों और कुदरतों का सरचश्मा जो अल्लाह करीम की ज़ात है, वह इससे क़ुव्वत तलब करे। इस तलब करने में भी उसे खुदा ताला के फजल की ख़ास ज़रूरत है। बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं कि इंसान एक ज़रूरत को महसूस करता है, जानता है कि इसके लिए दुआ करनी चाहिए, लेकिन बावजूद इस इल्म और कुदरत के वो दुआ नहीं करता और उसके लिए इंशराए सद्र हासिल नहीं होता। बाज़ लोग इस बारीक सिर और तसर्रुफ़ात इलाही को मद्देनज़र रखकर दुआ पर एतराज़ करते हैं। उनके ऐसे एतराज़ात पर हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर दुआ अपने इख्तियार में होती तो इंसान जो चाहता कर लेता। इसलिए हम नहीं कह सकते कि फ़लाँ दोस्त या रिश्तेदार के हक़ में ज़रूर फ़लाँ बात पूरी हो ही जाएगी। बाज़ औक़ात बावजूद सब ज़रूरत महसूस करने के दुआ नहीं होती और दिल सख्त हो जाता है, क्योंकि इसके सिर से लोग वाकिफ़ नहीं होते, इससे गुमराह हो जाते हैं। इस पर एक शुबा पैदा होता है कि फिर जफ़ुल कलम वाली बात, यानी मसला तकदीर पर जिस रंग में समझा गया है ठीक है, लेकिन उसका जवाब यह है कि खुदा के इल्म में सब ज़रूर है, लेकिन इससे यह लाजिम नहीं होता कि खुदा ताला इस बात पर कादिर नहीं है तो फ़लाँ काम ज़रूर ही कर देवे। अगर इन लोगों का यही एतक़ाद है कि जो कुछ होना था वो सब हो चुका और हमारी मेहनत और कोशिश बेसूद है, तो दर्द सर के वक्त इलाज की तरफ क्यों रजू करते हैं? प्यास के लिए ठंडा पानी क्यों पीते हैं? बात यह है कि इंसान के तरद्दुद पर भी कुछ न कुछ नतीजा ज़ाहिर होता है। दुआ उम्दा शाय अगर तौफीक हो तो ज़रिया मग़फ़िरत का हो जाती है, और इसी के ज़रिए से रफ्ता रफ्ता खुदा ताला मेहरबान हो जाता है। दुआ के ना करने से अव्वल रंग दिल पर चढ़ता है, फिर कसावत पैदा होती है, फिर खुदा से अजनबियत, फिर अदावत, फिर नतीजा सल्ब ईमान होता है। फरमाया, जिस मादी को लोग मानते हैं वो शक्की है और उसके निस्बत अहादीस में बहुत तारुज़ है, लेकिन हमारा दावा उस मादी का है जिसके निस्बत कोई शक नहीं। फरमाया, खुदा बड़ा रहीम व करीम है। अगर लोग रात दिन तजर्रो करें, खैरात और सदक़ात दें तो शायद वो रहम करके इस अजाब से उनको नजात दे। अगर जमात मुत्तफ़िक होकर तजर्रो की तरफ मुतवज्जे हो तो उसका असर ज़्यादा होता है। हमारा आखिरी हिस्सा उम्र का है और हमेशा तजुर्बा हुआ है कि खुदा ताला ही गालिब होता है। वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यअलमून। सूरह यूसुफ आयत 22। यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा ही देखो कि सब भाई मुसीबत ज़दा होकर उसी के सामने पेश होते हैं, लेकिन उसे शनाख्त नहीं कर सकते। अगर ये हमारा मुकदमा है कि इंसानी कारोबार होता तो सबसे अव्वल बेजार होने वाला इससे मैं होता, मगर जबकि उसके कदम कदम पर खुदा का इल्हाम होता है तो मालूम होता है इसी की तरफ से एक अम्र है। तो फरमाया, राबिया बसरी को उसी दिन गम होता था जिस दिन खुदा के राह में उन्हें कोई गम न होता। मोमिन किसी न किसी इब्तला में ज़रूर रहता है। यार से छेड़ चली जाए असद, न सही वसल तो हसरत ही सही। ज़िंदगी बढ़ाने के लिए ऐसे काम करने चाहिए कि खुदा के राह में हों। वह अहमक है जो दुनिया को माशूक व महबूब बना लेते हैं, ये नहीं सोचते कि आखिर से क्या काम आना है। 19 अप्रैल की शाम। ज़िंदगी के फैशन से बहुत दूर जा पड़े हैं। ये इल्हाम आज आला हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुआ था। इस पे हजूर ने फरमाया, ज़िंदगी की असल गर्ज और मकसूद तो अल्लाह ताला की इबादत है, मगर इस वक्त मैं देखता हूँ कि आम तौर पर लोग इस गरज और मकसूद को फरामोश कर चुके हैं और खाने पीने और हैवानों की तरह ज़िंदगी बसर करने के सिवा और कोई मकसूद नहीं रहा है। अल्लाह ताला चाहता है कि दुनिया को फिर उसकी ज़िंदगी के गरज से आगाह करे और ये फ़नाए कहरी उसको रजू कराएगी। इसलिए हर शख्स को चाहिए कि अल्लाह ताला का खौफ करे, और अल्लाह ताला का खौफ उसको बहुत सी नेकियों का वारिस बनाएगा। जो शख्स अल्लाह ताला से डरता है वही अच्छा है, क्योंकि इस खौफ की वजह से इसको एक बसीरत मिलती है जिसके ज़रिए वो गुनाहों से बचता है। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं कि वो अल्लाह ताला के एहसानात और इनाम और इकराम पर गौर करके शर्मिंदा हो जाते हैं और उसके नाफरमानी और खिलाफ वर्जी से बचते हैं, लेकिन एक किस्म लोगों की ऐसी भी है जो उसके कहर से डरते हैं। असल बात यह है कि अच्छा और नेक तो वही है जो अल्लाह ताला की परख से अच्छा निकले। बहुत लोग हैं
جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ ہم متقی ہیں، مگر اصل میں متقی وہ ہے جس کا نام اللہ تعالیٰ کے دفتر میں متقی ہو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی اس میں ستار کی تجلی ہے، لیکن قیامت کے دن جب وہ پردہ دری کی تجلی ہوگی اس وقت تمام حقیقت کھل جائے گی۔ اس تجلی کے وقت بہت سے ایسے بھی ہوں گے جو آج بڑے متقی اور پرہیزگار نظر آتے ہیں، قیامت کے دن وہ بڑے فاسق فاجر نظر آئیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے صالح ہماری اپنی تجویز اور قرارداد سے نہیں ہو سکتا۔ اصل میں ہمارے صالح وہ ہیں جس میں کسی نوع کا کوئی فساد نہ ہو، کیونکہ صالح فساد کی ضد ہے۔ جیسے غذا طیب و سود ہوتی ہے کہ وہ کچی نہ ہو، سڑی ہوئی نہ ہو، اور نہ کسی ادنیٰ درجے کی جنس کی ہو، بلکہ ایسی ہو جو فوراً جزو بدن ہو جانے والی ہو۔ اسی طرح پر ضروری ہے کہ عمل صالح میں بھی کسی قسم کا فساد نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے موافق ہو، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق ہو، اور پھر نہ اس میں کسی قسم کا کسل ہو، نہ عجب ہو، نہ ریا ہو، نہ وہ اپنی تجویز سے ہو۔ جب ایسا عمل ہو تو وہ عمل صالح کہلاتا ہے، اور یہ کبریت عمل ہے۔ شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اور اس کے اعمال کو فاسد بنانے کے واسطے ہمیشہ طاق میں لگا رہتا ہے، جہاں تک کہ وہ نیکی کے کاموں میں بھی اس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اور کسی نہ کسی قسم کا فساد ڈالنے کی تدبیریں کرتا ہے۔ نماز پڑھتا ہے تو اس میں بھی ریا وغیرہ کوئی شعبہ فساد کیوں لانا چاہتا ہے۔ ایک امامت کرانے والے کو بھی اس بلا میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، پس اس کے حملے سے کبھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے حملے فاسقوں فاجروں پر تو کھلے ہوتے ہیں، وہ تو اس کا گویا شکار ہیں، لیکن زاہدوں پر بھی حملہ کرنے سے وہ نہیں چوکتا، اور کسی نہ کسی رنگ میں موقع پا کر ان پر بھی حملہ کر بیٹھتا ہے۔ جو لوگ خدا کے فضل کے نیچے ہوتے ہیں اور شیطان کی باریک در باریک شرارتوں سے آگاہ ہوتے ہیں، وہ تو بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، لیکن جو ابھی خام اور کمزور ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ریا اور عجب وغیرہ سے بچنے کے واسطے ایک ملامتی فرقہ ہے جو اپنی نیکیوں کو چھپاتا ہے اور سیئات کو ظاہر کرتا رہتا ہے۔ وہ اس طرح پر سمجھتے ہیں کہ ہم شیطان کے حملوں سے بچ جاتے ہیں، مگر میرے نزدیک وہ بھی کامل نہیں ہیں، ان کے دل میں بھی غیر ہے۔ اگر غیر نہ ہوتا وہ کبھی ایسا نہ کرتے۔ انسان معرفت اور سلوک میں اس وقت کامل ہوتا ہے جب کسی نوع اور رنگ کا غیر اس کے دل میں نہ رہے، اور یہ فرقہ انبیاء علیہ السلام کا ہوتا ہے۔ یہ ایسا کامل گروہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں غیر کا وجود بالکل معدوم ہوتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ غیر کے وجود کو کالعدم سمجھنا یہ بھی اختیاری نہیں ہے، کیونکہ یہ حالت عشقیہ ہے جو از خود پیدا نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کی جڑ محبت ذاتی ہے۔ جب محبت ذاتی کے مقام پر انسان پہنچتا ہے تو پھر یہ عشقی حالت پیدا ہو کر غیر کے وجود کو جلا دیتی ہے، اور پھر کسی کے مد و ذم یا عذاب و ثواب کی بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اپنی مدح بھی سن لیا کرتے تھے، لیکن اس سے یہ سمجھ لینا کہ آپ کو اس مدح کی پرواہ ہوتی تھی سخت غلطی ہے۔ آپ کو ان باتوں کا کوئی احساس نہیں ہوتا تھا اور کوئی اثر اس کا آپ پر نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک مال مدح ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے کو ہلاک کر دیتا ہے، لیکن آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ تعلق اور رشتہ تھا کہ کسی دوسرے کی سمجھ میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ بس آپ کسی انسان کی مدد سے کیا خوش ہو سکتے تھے؟ ایسے ہی ضم کا حال ہے، آپ تو اللہ تعالیٰ کی محبت ذاتی میں فنا ہو چکے تھے، خارجی احساس باقی نہیں رہا تھا، اس لیے سارے مقام ختم ہو چکے تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہی وہ مقام ہے جو مقام امن کہلاتا ہے۔ زاہد خوش کی مدح کرنے والا اس کو ہلاک کر سکتا ہے، لیکن وہ اس مدح سے خوش ہو کر اپنے وجود کو بھی کوئی شے سمجھنے لگتا ہے اور اپنے اعمال پر ایک ناز کرنے لگتا ہے۔ مگر یاد رکھو کہ یہ مراتب بھی وابی ہیں، کوشش سے نہیں ملتے، اور انسان کامل اسی مقام پر ہوتا ہے۔ صوفی کہتے ہیں کہ جب تک محبت ذاتی نہ ہو جاوے، ایسی محبت کہ بہشت اور دوزخ پر بھی نظر نہ ہو، اس وقت تک کامل نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے اس کا خدا بہشت اور دوزخ ہوتے ہیں، لیکن جب وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کے لیے اعملوا ما شئتم کا حکم ہوتا ہے، کیونکہ ان کی رضا خدا کی رضا ہوتی ہے۔ جب تک یہ حال نہ ہو، اندیشہ ہوتا ہے کہ نیکی ضائع نہ ہو جائے۔ ذاتی محبت والے سے اگر اس کی غرض پوچھی جاوے تو کیوں خدا کی کہ تم کیوں خدا کی بات کرتا ہے، تو وہ کچھ کبھی بتا نہیں سکتا، کیونکہ اسے کوئی ذاتی غرض محسوس نہیں ہوتی۔ بلکہ اگر اس کے لیے دوزخ کی وعید بھی ہو کہ تو اگر یہ بات کرے گا تو دوزخ ملے گا، تب بھی وہ روک نہیں سکتا، کیونکہ اس کے رگ و ریشہ میں اللہ تعالیٰ ہی کی عظمت اور محبت ہوتی ہے۔ وہ بے اختیار ہو کر اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے، اسے نہیں معلوم کہ کیوں کھینچا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ وہ ثواب و عذاب کی پرواہ کرتا ہے اور نہ مد و ذم کا اثر اس پر ہوتا ہے۔ انبیاء اور
انبیاء و رسول اسی مقام پر ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے مخالفت اور خطرناک مصائب اور مشکلات ان کو اپنے کام سے ہٹا نہیں سکتے۔ میں انعمت علیہم اس مقام کو سمجھتا ہوں، یہ ایسا دارالامان ہے کہ شیطان اس جگہ نہیں آ سکتا۔ ایک زاہد بعض وقت مغضوب کے زمرے میں آ سکتا ہے، لیکن جو انعمت علیہم کے مقام پر پہنچ گیا وہ محفوظ ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محبت ذاتی کی آگ غیر کے وجود کو مطلقاً جلا دیتی ہے اور اس کو امن میں داخل کر دیتی ہے۔ استجابت دعا بھی اسی مقام پر ہوتا ہے۔ یہ ایسا عارفہ اور اعلیٰ مقام ہے کہ اس کی تصریح بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ کیفیت ہے جو دوسرے کو اچھی طرح سمجھا بھی نہیں سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے گلہ کرنے سے بھی انسان کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ان تعلقات سے محض ناآشنا ہوتا ہے جو انبیاء و رسل اور اللہ تعالیٰ میں ہوتے ہیں۔ اس لیے کسی ایسے امر کو جو ہماری سمجھ اور دانش سے بالاتر اور بالاتر ہے، اپنے عقل کے پیمانے سے ناپنا صریح حماقت ہے۔ مثلا آدم علیہ السلام کا گلہ کرنے لگے کہ انہوں نے درخت ممنوع کا پھل کھایا، یا عبسہ و تولا کو لے بیٹھے، ایسی حرکت آداب اور رسل کے خلاف ہے اور کفر کی حد تک پہنچا دیتی ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ ان کا محبوب ہوتا ہے۔ بعض اوقات وہ کسی بات پر گویا روٹھ جاتا ہے، وہ باتیں عام قانون، جرائم اور ذنوب سے الگ ہوتی ہیں۔ 30 سال کے قریب کا عرصہ ہوتا ہے کہ ایک مقرب فرشتے کو میں نے دیکھا جس نے مجھے ایک توت کی چھڑی ماری، پھر میں نے اس کو دیکھا کہ کرسی پر بیٹھ کر رونے لگا۔ یہ ایک نسبت بتائی ہے کہ جیسے بعض اوقات والدہ بچے کو مارتی ہے پھر رقت سے خود ہی رونے لگتی ہے۔ یہ ایک لطیف استعارہ ہے جو مجھ پر ظاہر کیا گیا ہے۔ میری سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ ان تعلقات کو جو انبیاء و رسل اور اللہ تعالیٰ میں ہوتے ہیں کس سے ظاہر کیا جاوے۔ یہ تعلقات ایسے شدید اور گہرے ہوتے ہیں کہ بجوز کامل الایمان ہونے اور اس کوچے سے آشنا ہونے کے ان کی سمجھ آ ہی نہیں سکتی۔ اس لیے صوفیوں نے لکھا ہے کہ ان کے افعال اور اعمال عام قانون جرائم و ذنوب سے الگ ہوتے ہیں۔ ان کو اس ضمن ذنوب میں ذکر کرنا بھی سلب ایمان کا موجب ہوتا ہے، کیونکہ ان کا حساب تعلقات کا ہے۔ ذنب محمدی کی حقیقت کو کوئی کیا سمجھ سکتا ہے؟ عام طور پر عاشق و معشوق کے تعلقات کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، اور یہ تعلقات تو اس سے بھی لطیف تر ہیں۔ احمق حقیقت سے ناآشنا استغفار کے لفظ پر اعتراض کرتے ہیں۔ ان کو معلوم نہیں کہ جس قدر یہ لفظ پیارا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اندرونی پاکیزگی پر دلیل ہے، وہ ہمارے وہم و گمان سے بھی پرے ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ عاشق رضا ہیں اور اس میں بڑی بلند پروازی کے ساتھ ترقیات کر رہے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے احسانات کا تصور کرتے ہیں اور اظہار شکر سے قاصر پا کر تدارک کرتے ہیں، یہ کیفیت ہم کس طرح ان عقل کے اندھوں اور مظلوم القلب لوگوں کو سمجھائیں، ان پر وارد ہو تو وہ سمجھیں۔ جب ایسی حالت ہوتی ہے، احسانات الہی کی کثرت آ کر اپنا غلبہ کرتی ہے تو روح محبت سے پر ہو جاتی ہے اور وہ اچھل اچھل کر استغفار کے ذریعہ اپنے قصور شکر کا تدارک کرتی ہے۔ یہ لوگ خشک مند کی طرح اتنا ہی نہیں چاہتے کہ وہ قوا جن سے کوئی کمزوری یا غفلت صادر ہو سکتی ہے وہ ظاہر نہ ہو۔ نہیں، وہ ان قوا پر تو فتح حاصل کیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کے احسانات کا تصور کر کے استغفار کرتے ہیں کہ شکر نہیں کر سکتے۔ یہ ایک لطیف اور اعلیٰ مقام ہے جس کی حقیقت سے دوسرے لوگ ناآشنا ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے حیوانات، گدھے وغیرہ انسانیت کی حقیقت سے بے خبر اور ناواقف ہیں۔ اسی طرح پر انبیاء و رسل کے تعلقات اور ان کے مقام کی حقیقت سے دوسرے لوگ کیا اطلاع رکھ سکتے ہیں؟ یہ بڑے ہی لطیف ہوتے ہیں، اور جس قدر محبت ذاتی بڑھتی جاتی ہے اسی قدر یہ اور بھی لطیف ہوتے جاتے ہیں۔ دیکھو حضرت یوسف نے صرف یہی کہا تھا کہ تم بادشاہ سے میرا ذکر بھی کرنا، صرف اتنی بات پر ایک عرصے تک زندان میں رہنا پڑا۔ حالانکہ عام نظر میں ایک معمولی سی بات ہو سکتی ہے، مگر نہیں، یہ ان تعلقات محبت کے منافی تھی۔ غرض یہ ایک لطیف شعر ہے جس پر ہر ایک مطلع نہیں ہو سکتا۔ یہی ایک مقام ہے جس کی طلب ہر ایک کو کرنی چاہیے۔ برکریمہ کا رہا دشوار نیز۔